अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करें, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और ये हर उस इंसान के दिल के करीब है जिसे बच्चों से मोहब्बत है, और हर वो शख्स जिसे सब बच्चों में अपने बच्चों की शबीह नज़र आती है। आज हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर और उससे जुड़े हुए हर तरह के अब्यूज़ के बारे में, चाहे वो फिज़िकल अब्यूज़ हो, सेक्शुअल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तमाम दुनिया के ममालिक में 6ठे नंबर पर आता है जहाँ बच्चों से जबरी मुशक्क़त कराई जाती है। और जबरी मुशक्क़त की बहुत सी लेयर्स हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को टायर शॉप पर छोटा कह के बुलाया जाता है, तो कभी छोटे 2 कप चाय लाना करके मुखातिब किया जाता है, कभी हमें ये बच्चे ईंटों के भट्टों पर काम करते नज़र आते हैं। मगर इसी तरह की एक लेयर जिसको डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर कहते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे कमसिन बच्चे जो घरों में काम करते हैं, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सोच रखने वाले लोग जब इन बच्चों को हायर करके इनसे खिदमत कराते हैं, ये पाकिस्तान में इल्लीगल है। 2020 में अगस्त के महीने में इसको इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन हर घर में हमें ये कहानी नज़र आती है कि छोटे छोटे बच्चों से बड़े बड़े काम लिए जाते हैं। आपको याद होगा ज़ोहरा शाह का वाक़या, 8 साल की बच्ची, कुछ लोग कहते हैं शी वाज जस्ट 7 years old, और उसकी गलती ये थी कि उसने पिंजरे में कैद परिंदों को आज़ाद कर दिया था। तो उसके एम्प्लॉयर को इतना गुस्सा आया कि उस बच्ची के ऊपर तशद्दुद कर करके उससे ज़िंदगी छीन ली। ज़ोहरा ख़ुद क्योंकि कैद की ज़िंदगी गुजार रही थी, वो अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकी, तो उसने परिंदों को आज़ाद किया, तो उसकी सज़ा ये मिली कि आज वो हम में नहीं। लेकिन क्या उस मुजरिम को सज़ा हुई? और क्या वो सज़ा इतनी सख्त थी कि हम ये सीख जाएं कि छोटे छोटे कमसिन बच्चों से घरों के काम कराना गैर कानूनी भी है और गैर इंसानी भी? मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करती चलूँ। पाकिस्तान में 1,20,00,000 से ज़ायद बच्चे जबरी मुशक्क़त का शिकार हैं। जिस तरह कि मैंने बताया कि 16 अगस्त 2020 में पाकिस्तान में पहली बार डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया। इट इज़ इलीगल नाउ। और आपको ये भी बताती चलूँ कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट, तमाम सूबों में पाकिस्तान के पंजाब में सबसे ज़्यादा बच्चों में केसेस ऐसे पाए जाते हैं जिसमें जबरी मुशक्क़त कराई जाती है। हम अपने बच्चों को घरों में कैद क्यों करते हैं? हम अपने छोटे छोटे बच्चों से घरों के काम क्यों कराते हैं? आज अपने इस समाजी रवैये पर हम बात करेंगे। इस टॉपिक के हवाले से गुलनाज ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। देखो इन्हें, ये हैं ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें। पाकिस्तान में बच्चों की घरेलू मुशक्कत और उन पर किसी भी किस्म के तशद्दुद पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद ये लानत हमारे मुआशरे के अंदर एक नासूर की तरह मौजूद है। गुर्बत, भूख और अफलास के हाथों मजबूर ये नन्हे फरिश्ते अपने पढ़ने लिखने और खेल कूद के दिनों में ही अपने खानदानों की मुआशी कफालत के लिए कम से कम मुआवजे पर भी सख्त गिर मुशक्कत पर लग जाते हैं। घर में कमाने वाला नहीं है, इसीलिए मजबूरन काम करना पड़ता है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मजबूरी है यहाँ पे काम करने। कम उम्री में मेहनत इन बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को तो मुतासिर करती ही है, जबकि दूसरी तरफ ये बच्चे अपने बेहतर कल से भी दूर हो जाते हैं। रोजगार की खातिर पराए घरों में रहने वाले ये मासूम अपनी आंखों में हजारों ख्वाहिशात और हसरतें सजाए कैसे वक्त गुजारते होंगे। अलमिया ये भी है कि इन मेहनत कशों के काम काज के कोई औकात कार भी मुकर्रर नहीं। पढ़ने का शौक है मुझे, इधर काम करने का कोई है नहीं, इधर मैं ही काम करता हूँ कल्ला। 100 रुपया मजदूरी मिलती है। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। इनसे किसी भी तरह की चाइल्ड लेबर या बदसलूकी बुनियादी तौर पर इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। ज़रूरत इस अम्र की है कि चाइल्ड लेबर और बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ कानून की तमाम शिक्कों पर पूरी तरह से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस मकसद के हसूल के लिए हुकूमत वक्त के साथ मुआशरे के तमाम तबकात को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। जी, रिपोर्ट आपने देखी। डोमेस्टिक चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे और क्यों हम इस कानून को तोड़ते हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान अयूब साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ अब्बासी जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं एंड ऑल्सो शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पे आने का। थैंक यू सो मच। मोहम्मद उस्मान साहब, बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इंसानी हुकूक की भी बात होती है,
خواتین کے حقوق کی بھی بات ہوتی ہے, بچوں کے حقوق کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ایک غیر قانونی فعل ہے جو کثرت سے ہو رہا ہے اینڈ نو بڈی از واچنگ, نو بڈی از اسٹاپنگ, تو ہم کیسے اپنی اس سوچ, اس رویے کو بدلیں کہ معصوم بچوں سے کام کرانا ظلم ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ بہت بہت آپ کا. جیسے آپ نے کہا کہ ٹاپک بڑا آپ کے کلوز ٹو آپ کے ہارٹ ہے, اسی طرح آف کورس جو بھی لوگ بچوں سے پیار کرتے ہیں سب کے دل کے قریب ہے, اور اسپیشلی میرے بھی دل کے بہت قریب ہے, بیکاز آئی ایم ہیونگ آلسو, میری 3 بچیاں ہیں بیسیکلی, اور ظاہر ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں اور جب میں ان باقی بچوں کو دیکھتا ہوں جو اسی طرح جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ایک فیشن بن چکا ہے آج کل بیسیکلی, تو میں ابھی بھی آپ سے آف دی ریکارڈ بھی بات ہم لوگ کر رہے تھے, تو میں آپ سے کہہ رہا تھا یہ انفرادی رویوں کی تبدیلی کا بیسیکلی اس میں فقدان ہے. جب ہم انفرادی طور پہ اپنی سوچ کو, اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے, یہ سوچ نہیں چینج کریں گے کہ یہ بچے, ہم اس کو ذرا ایک لمحے کے لیے یہ رکھ کر تو دیکھیں کہ یہ بچے جو میرے بچے ہیں, کیا ان کے ساتھ اگر ایسا ہو تو میں یہ برداشت کر سکتا ہوں؟ میں بالکل قطعی طور پہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں, یقیناً کوئی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ہمیں یہ بالکل یہ لمحہ فکری ہے سوچنا چاہیے کہ یہ بچے جو گھروں کے, جن کے پڑھنے کی عمر ہے, کھیلنے کی عمر ہے بیسیکلی, اب دیکھیں کتنا ہارمفل ہے ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے, ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. اسی طرح جو اس اگر فار ایگزامپل وہ بچے بھی کام کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ کسی بہتر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں, اور تو آپ سوچیں وہ کیسے پڑھیں گے, وہ ساری زندگی اس ٹراما کا شکار رہیں گے, کیونکہ یہ بات آپ کے ذہن سے نہیں جاتی. جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس بچی کا اس نے پرندے اڑا دی اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا, تو آپ سوچیں یہ وہ واقعہ یہ ساری زندگی بھول سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہمیں اپنے آپ سے سٹارٹ لینا ہے. یہ کیمپین سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو میں خود شروع کروں, میں اپنے دوست سے کہوں کہ یار پلیز اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کہیں دیکھیں پہلے تو آپ اپنے گھر پہ اپنے رشتہ داروں میں منع کریں کہ آپ نے بچوں کو, ان کے پڑھنے کی عمر ہے, پلیز ان سے کام مت کروائیں, ان کو اس طرح سے مت کریں, ان سے پیار کریں. اسی طرح پھر یہ ایک چین ڈیولپ ہوگی. ہم لوگ انفرادی طور پر پہلے بات کریں گے, پھر دوستوں سے, پھر آگے یہ بات جائے گی, تو پھر ہو سکتا ہے چونکہ اویئرنیس کی لیک آف بہت کمی ہے. اور پھر سیکنڈ دیکھیں نا, بیسیکلی تو یہ میں پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ جب گاؤں دیہاتوں سے بیسیکلی رورل ایریا سے یہ لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر, ان کے ہو سکتا ہے کوئی معاشی مسائل ہوں, کچھ بھی ہو, لیکن یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ ان بچوں کو بھیجتے ہیں, یہ قطعی طور پہ برداشت. ڈاکٹر صاحبہ, جب چھوٹے چھوٹے بچوں پر یہ ظلم ہوتا ہے, کیونکہ دیز آر دا موسٹ ونریبل چلڈرن, وہ بڑے بڑے گھروں میں ایک قید کی زندگی گزارتے ہیں جس کے اندر آپ ان پہ ہر طرح کا ظلم اور وائلنس کر سکتے ہیں, ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. سائیکولوجیکلی وہ بچہ کس تکلیف کا شکار ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ہر طرح کے ابیوز کیا جاتا ہے؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ریز کیا ہے. یہ میرے بھی دل کے بہت قریب ہے, کیونکہ آئی ایم ہیونگ ٹو لائک میرے بھی 2 بچے ہیں, اور بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں, کتنے پیارے ہوتے ہیں, اور ان کی جو ارلی اسٹیجز کی جو نشو و نما ہوتی ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو, فزیکل ہو, جب اس طرح ہم بچوں کو چائلڈ لیبر میں انوالو کر دیتے ہیں تو ان کے فزیکل تو کانسیکوینسز یا افیکٹس آتے ہی ہیں. جیسے بچے جو ہے وہ میل نیوٹریشن ہو جاتے ہیں, ان کو کھانا پینا اس طریقے سے نہیں دیا جاتا جیسے ملتا ہے, اس کے علاوہ انیمک ہو جاتے ہیں, اور دے آر مور پرون ٹو انفیکشن اور انفیکشس ڈیزیزز. اسی طرح جو نفسیاتی طور پر ان پہ جو افیکٹس آتے ہیں, ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں میں ایگریشن, کیونکہ آپ ہر طرح سے جب وہ کسی گھر میں کام کرتے ہیں تو وہ صرف انہی کے مرہون منت جیسے ہوتے ہیں, انہی پہ وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ان کے اندر خوف, ڈر, کیونکہ ہر وقت ان کو یہ چیز آرڈر کرنا یا ان کو غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر وقت الرٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کام کرنے کی وہ صلاحیت اس عمر میں نہیں رکھتے, ان سے وہ کام کروائے جاتے ہیں, تو نفسیاتی طور پہ وہ اس طرح ڈیمیج ہوتے ہیں کہ بچوں میں ایگریشن ڈیولپ ہوتا ہے. کچھ بچے ریبیلیس ہو جاتے ہیں, بچے کچھ خوف کی وجہ سے سہم جاتے ہیں, لیکن کچھ زیادہ خوف نہ برداشت کرنے کی وجہ سے ان میں ایسی بیڈ ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں, جیسے چوری چکاری میں, اور وہ اگر تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں, اگر وہ فل ٹائم نہیں ہے, تو وہ سارا جو اپنے اوپر سہتے ہیں وہ سارا جا کے اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ پہ پروجیکٹ کرتے ہیں وہ رویے. سو وہ بہت ڈیمیجنگ, جیسے ہم دیکھتے ہیں بچوں میں بیڈ ویٹنگ ہے, بچے 10-11 سال کے ہو کے بھی جو ہے وہ بستر گیلا کرتے ہیں, اور عموماً یہ ڈر جب آپ کے اندر بہت زیادہ خوف پیدا ہو جائے, then this happens. بالکل. اور اس کے علاوہ انسیکیور, دے فیل ویری الون, انسیکیور ہوتے ہیں,
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان میں بہت طرح کی جیسے دے بیکم انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ماننی ہے، ان کی جو اس کی وجہ سے ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ایبلٹیز یا کیپیبلٹیز کس کیپیبلٹی یا ایبلٹیز کے وہ مالک ہیں، جس کی وجہ سے انہیں زندگی میں وہ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہے اس میں وہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی گروتھ کے ٹائم جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلیں یا اسکول کی تعلیم حاصل کریں یا وہ جیسے بچے قرآن کی تعلیم یا تو وہ اس سارا ٹائم ان کا اس میں ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی فیملی کو بالکل دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. عثمان صاحب کو کیا لگتا ہے کون ذمہ دار ہے؟ وہ والدین ذمہ دار ہیں جو غربت کے ہاتھوں مجبور اپنے بچوں کو یہ سوچ کر کہ ہمارا بچہ شہر میں شہری بابو کے گھر میں رہے گا، پڑھ لکھ جائے، شاید اس پر ترس کھا کے اس کو کوئی 2 کتابیں پکڑا دے، چلو اور کچھ نہیں تو اچھا کھانا کھلا دے، یا وہ امپلائر ذمہ دار ہے اور قصوروار ہے جو جانتا ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہے لیکن وہ پھر بھی آپٹ کرتا ہے اور غربت سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ سب سے پہلے تو پیرنٹ ذمہ دار ہیں، سب سے پہلے پیرنٹ ذمہ دار ہیں. دیکھیں وہ کیسے اپنی اولاد کو کسی دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں ماں باپ کے بارے میں تو یہی سنا گیا کہ وہ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو غربت کا تو لیول جو بھی ہو سب سے پہلے تو وہ ماں باپ ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے، کوئی بھی وجہ ہو، اس میں تو کوئی مطلب ایسی وہ ہے نہیں. اس کے بعد یقیناً وہ رویے بھی جو فار ایگزامپل جن کے حوالے انہیں کیا جاتا ہے تو ان کو بھی اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہوتا. وہ تو جسٹ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس ایک چیز جو ہے مل گئی اور شاید ہم اس کے اگینسٹ اگر 10,000 یا 20,000 روپے پے کریں تو شاید ہم اس کے مالک ہیں یا ہم نے اسے خرید لیے، اب ہم اس سے کام کروائیں، اس کو ماریں، جو بھی کریں، کیونکہ اس کو دیکھنے والا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا یہ ہے ضروری. دیکھیں گھر کے 3 یا 4 یا 5 افراد ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2 ٹھیک بھی ہوں لیکن وہ جو 3 اس کے ساتھ برا بیہیو کرتے ہیں تو وہ 2 بھی گریجولی اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں کہ جب میرا باپ اس کو اس طرح سے بلا رہا ہے تو یہ تو میرا ملازم ہے، تو وہ پھر ان کے بچوں کا بھی بیہیویئر ان کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں بہت صحیح طریقے کی بیسیکلی ایک اویئرنیس کیمپین چلانے کی ضرورت ہے تاکہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ لاس بھی بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، لیکن یہاں پر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے اگینسٹ مجھے یہ سزا بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس کے لیے کیمپین چلانے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت ساری جو ہماری پبلک پلیسز ہیں جس طرح فار ایگزامپل جہاں پہ پبلک کا فلو بہت زیادہ ہے اس میں کچھ گروسری سٹورز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ مالز ہو سکتے ہیں، کوئی ایئرپورٹس ہیں، ہماری اس طرح کی جتنی بھی بزی پلیسز ہیں ہمیں وہاں پر باقاعدہ اس کو پوسٹر کی شیپ میں باقاعدہ نیچے کوئی نمبر لکھے ہوئے ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایک سزا یافتہ جرم ہے مطلب کس ایکٹیویٹی کو جرم کہنا ضروری ہے کیونکہ لفظوں کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز کرا دیں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں دس از کرمنل اور اس سے آپ کو سزا ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں نا اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں تو یہ جو بچے ان کی ایجز کیا ہیں 10 سے 14 سال، 8 سال بھی ہیں، 7 سال بھی ہیں، بٹ زیادہ تر اور ہمیں بڑا کلیئرلی پتا ہے کہ 18 سال سے پہلے یہ ان لیگل ایکٹیویٹی ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ آئی تھنک ادروائز بھی لوگوں کو پتا ہے لیکن باوجود اگر نہیں بھی پتا تو ہمیں اس کے لیے کیمپین چلانے کی ضرورت ہے. اور ہم اچھا ایک چیز اور بھی ہم یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بیسیکلی یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے نا، ہم بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ساری چیزیں گورنمنٹ نے نہیں کر کے دینی ہوتی. گورنمنٹ تو آپ کو نہیں کہتی نا کہ آپ گھر میں بچہ رکھو اور اس سے مشقت کراؤ یا اس کے ایگزیکٹلی برا رویہ کرو. تو یہ ہمیں اپنے رویے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے رویے کی باقی ڈاکٹر صاحبہ میں آپ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی. کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ ریسٹورینٹ میں آپ لوگ جا رہے ہیں اور ہم کھانا کھا رہے ہیں، میرے ساتھ یہ عموماً ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہیں تو 2 فیملیز بڑے سارے ٹیبل کے اوپر بہت سارا کھانا کھا رہی ہوگی اور اسی ریسٹورینٹ کے کونے میں ایک چھوٹی سی ٹیبل پر ایک سہمی ہوئی ڈری ہوئی بچی سارے خاندان کا بیگز اٹھا کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا. تو عموماً ہوتا یہ کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کھانا بچی کے لیے آرڈر کر دیتے ہیں تو ایک جناب اٹھ کر بڑے غصے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ زیادہ اچھی بننے کی کوشش نہ کریں، ہم اس لڑکی کو گھر سے کھانا کھلا کر لائے تھے، آپ اس کو کھانا کھلا کر ہمیں برا ثابت کیوں کرنا چاہتی ہیں. تو آج کا شو ایسے ہی درندہ صرف لوگوں کے نام ہے اور آپ لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سلوک آپ ایسے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے. مجھے بتائیے جب ایک بچے کو آپ اٹھا کر کونے میں بٹھا دیں دیوار کے ساتھ لگا کر، آپ نہ اس کو پانی پوچھیں نہ اس کو کھانا پوچھیں، بچے کے کانفیڈنس کا کیا عالم ہوتا ہے اس وقت؟
جیسے آپ اپنے بچوں کی مثال لے لیں, اگر ہم جاتے ہیں کہیں پہ کھانا کھاتے ہیں اور بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے, اس کے بعد اگر ہم آئس کریم یا کوئی اور چیز آرڈر کرتے ہیں تو کیا وہ بچے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے کھا لیا ہے؟ نہیں. وہ جب اگر کھانا کھا رہے ریسٹورینٹ میں تو obviously اس کا بھی دل کرے گا. تو وہ کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ ایسے بن بھی گیا کہ شی ہیز ٹو اوبے, کیونکہ وہ ایک تو اس عمر کے بچے, ہاں تابعداری, وہ ان سے تابعداری کرائی جاتی ہے. اور چائلڈ لیبر کو کیوں لوگ بچوں کو اس لیے رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اوبیڈینٹ زیادہ ہوتے ہیں, وہ ڈر جلدی جاتے ہیں, وہ سہم جاتے ہیں, اور ان کا کانفیڈنس ہم بہت جلدی شیٹر کر سکتے ہیں. تو وہ لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے جو ہے وہ ڈرے سہمے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے نہ وہ اپنے حق میں بول سکتے ہیں, نہ وہ کوئی التجا کر سکتے ہیں, نہ وہ اپنی نیڈز بتا سکتے ہیں. تو یہ اوبویسلی یہی میں اس سے پہلے جب ہم نے ایک کانسیکوینسز میں شیئر کیا تھا کہ یہ لو سیلف اسٹیم میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے چائلڈ لیبر. اور ہمیں ویسے یہ چاہیے, جیسے انہوں نے انفرادی اس سے بات کی کہ ایکسیپٹنس, سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے طور پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس چیز کو فروغ نہیں دینا. وی ہیو ٹو سے نو. اور کرمنل ایکٹ ہے یہ, کسی بھی چائلڈ کو اگر اپنے گھر میں آپ رکھتے ہیں یا اس کو ہائر کرتے ہیں, تو اگر ہم اپنی فیملی سے ہی اسٹارٹ کریں گے تو میرا خیال سے یہ بہت اچھا ایک ایکشن ہوگا. پھر ہم کمیونٹی وائز اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بچوں کی بیسیکلی بچے ڈسیبل ہو جاتے ہیں ایموشنلی. یہ جو لو سیلف اسٹیم ہے, واٹ از دس, یہ ڈسیبل ہو گئے ہیں ہمیشہ کے لیے. ڈسیبلٹی از ناٹ سم تھنگ کہ دے ہیو لاسٹ any organ or something, right? It is like they have lost the emotional وہ. This is one of the disabilities کہ آپ بالکل ہی ڈی ہیومنائز ہو جائیں, کہ آپ کو درد محسوس ہونا ختم ہو جائے. ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سارا احمد نے لاہور سے, جو کہ چیئر پرسن ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. جی مائی پلیزر. ہم لوگ سارا آج بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک چائلڈ ابیوز کی اور اس لیبر کی, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز غیر قانونی ہے, لیکن پھر بھی اٹ ہیز سم ہاؤ بیکم دا پارٹ آف فیشن اینڈ کلچر کہ ہمیں ہر بڑے گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 7, 8, 9, 10 سال ہوتی ہے, ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے کام کرایا جاتا ہے, ان پر تشدد کیا جاتا ہے. اور اگر ہم پروونسز کے حساب سے دیکھیں تو پنجاب میں اس وقت سب سے زیادہ جبری مشقت کے کیسز نظر آتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی, ایک تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو منیبا کہ آپ نے اپنے شو میں اتنا بڑا جو ایک سوشل ایشو ہے ہم فیس کرتے ہیں چائلڈ لیبر کا, اس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آپ نے جہاں تک وجوہات کی بات کی کہ نمبرز پنجاب میں کیوں زیادہ ہیں, پہلے میں اس پہ آؤں گی, اینڈ دین دا اوور آل واٹس دا روٹ کاز بیہائنڈ دس, میں اس پہ بات کروں گی. ضرور. بیسکلی جو منیبا جو ایک ریناؤنڈ ایجنسی ہے, فار ایگزامپل آپ ساحل لے لیں, جن کے ہم زیادہ تر رپورٹڈ ڈیٹا ہم یوز کرتے ہیں, ریسرچ ایجنسی ہے, اس کا اگر دیکھا جائے تو سندھ میں وہاں پہ صرف ایک وہاں شہر سے ڈیٹا لیا جاتا ہے وچ از کراچی, جبکہ پنجاب میں 3 ڈفرینٹ شہر سے ڈیٹا لیا جاتا ہے, اینڈ پنجاب بینگ دا بگیسٹ پروونس, اس لیے کیسز رپورٹڈ سامنے بھی زیادہ آتے ہیں, ڈیٹا میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک تو یہ ٹیکنیکل وجہ میں بتانا چاہتی تھی. دوسرا آپ نے منیبا کہا کہ اس کے پیچھے ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے لا میں اکارڈنگ ٹو پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 15 سال سے کم عمر بچے کو ملازمت پر رکھنا اور ماں باپ کا بھی رکھوانا دونوں جرم ہے, اور اس کی سزا موجود ہے, اس میں پینلٹی بھی ہے, اس میں امپریزنمنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, اینڈ جو پنشمنٹ ہے اٹس گڈ انف. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لا جو ہے اس کی یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو اس کی بنیادی وجہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں 2 چیزیں, ایک ہے پاورٹی, غربت, ایک ہے اوور پاپولیشن. میں نے خود دیکھا جتنے کیسز ہمارے پاس, جیسے 200 کیسز آئے ایک سال میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ وائلنس ہوتا ہوا جو تھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ کیسز وہ تھے جہاں ایک فیملی, ایک کپل کے یہاں 7-8 بچے تھے, اینڈ دے کوڈنٹ افورڈ دیئر ویل بینگ. تو انہوں نے کیا کیا, سب بچوں کو ایک گھر میں ملازمت پہ رکھوائے ہوئے, اور وہاں سے ان کو ہر مہینے 20-30 ہزار روپے ملتے ہیں. تو وہ ان کا ایک پورا بزنس بن گیا ہے, اور اس طرح دیر آپریٹنگ. تو اس کے تو اگر جو لیبر ڈپارٹمنٹ سے ہمارا ہے, ہمارے ساتھ ان کی کولیبریشن بھی ہے, ہم ان کو کہتے بھی ہیں کہ آپ اپنا ذرا اسٹرکٹلی اس کو مانیٹرنگ کیا جائے, اس کا ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جائے, اور پھر اس پہ ایکشن لیا جائے, بیکاز دا لا از دیئر. جہاں تک چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا سوال ہے, ہم تب انٹروین کر سکتے ہیں ایز پر آر جورسڈکشن جب اس بچے پر تشدد ہو. جیسے ہی تشدد ہوتا ہے اور ہمارے پاس انفارمیشن ملتی ہے, ہماری ہیلپ لائن ہے 1121, یا پھر میڈیا ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے ایسے, تو we immediately go and rescue that child who has been tortured. And پھر
ہمیں اس کی لا کے ریہیبلیٹیشن کی جاتی ہے, اس کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, اور جب ہمارے کورٹ کو نہیں لگتا کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے پاس محفوظ ہے تو پھر پرماننٹلی وہ بیورو میں ہی رہتا ہے ٹل ہی اور شی اٹینز the age of 18 years. سارا آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو وہ خوش نصیب بچے ہیں کہ جن کی فیملیز موجود ہیں, آپ ان کی ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں, وچ از اے ونڈرفل انیشیٹو, اور وہ بچے اپنے والدین کے پاس چلے جاتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ رن اوے کڈس, وہ بچے جو یتیم ہیں, وہ بچے جو اپنے گھروں سے اپنے چاچا کے ظلم سے بھاگ گئے اور اب وہ گھر نہیں جانا چاہتے, دے ہیو نو پلیس ٹو گو. رن اوے بچوں کے ساتھ اگر یہ ظلم ہوتا ہے تو ہم ان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے جو بات کی, جو اسٹریٹ چلڈرن بھی نظر آتے ہیں وہ بھی کافی اس کی پرسنٹیج یہی بچے ہیں جو رن اوے چلڈرن ہوتے ہیں, اور فائنلی وہ نظر آتے ہیں سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے یا سڑکوں پر اسی طرح ابینڈنڈ رہتے ہوئے. تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو آپ کو پتا ہوگا کہ حکومت کا ایک واحد ادارہ ہے جو ایسے بچوں کو لے آتا ہے, ریسکیو کر لیتا ہے, اپنی ہم تحویل میں رکھتے ہیں. ابھی ہمارے پاس اس طرح کے 1200 بچے موجود ہیں پنجاب میں. وی ہیو اے ریئلی نائس, وی ہیو شیلٹر ہومز آل اکراس پنجاب جہاں ان کو ان کی ایجوکیشن کرائی جا رہی ہے, فوڈ شیلٹر دیتے ہیں, پھر ووکیشنل ٹریننگ کروائی جاتی ہے جن کا کوئی نہیں ہے منیبا, دے ڈونٹ ہیو پیرنٹس, یا پھر پیرنٹس رکھنا نہیں چاہتے, یا پیرنٹس جیل میں ہیں, یا وہ بھاگ گئے بچے گھر میں, کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ بروکن فیملیز بھی ہوتی ہیں, گھر میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں تو بچے بھاگ جاتے ہیں. سو وی کیپ دوز چلڈرن اینڈ وی آر ریڈی ٹو کیپ, ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, اگر اور بھی ایسے بچے نظر آتے ہیں we are willing to provide them shelter, education, vocational training, everything, and the state takes their responsibility till they're 18 years of age. سارا, کیونکہ آپ ان بچوں کے ساتھ بہت قریب سے کام کر رہی ہیں اور میری خواہش تھی کہ ہم ان بچوں کو بلا کر ان سے بات کرتے, لیکن شاید ہی تھنک ان پرسن مشکل ہوتا ہے. مجھے بتائیے, جب ان بچوں کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اتنے ٹراما, اتنی تکلیف کے بعد ہاؤ ڈو دے لک ایٹ دیم سیلوز ان دیئر فیوچر, وہ اپنے آپ کو مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں؟ جی بالکل رائٹلی آسکڈ کوسچن نیبا. واٹ ہیپنز از, جب بچہ آتا ہے اس طرح کا جو تشدد کا شکار ہوتا ہے, اس کی جو مینٹل اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ڈسٹربڈ ہوتا ہے, وہ ٹراماٹائزڈ ہوتا ہے, اور وہ اتنا ڈسٹربڈ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی میں تو ایک روم میں الگ اس کو بٹھا کے اس سے بات کرتی ہوں, فیمیل سے اسپیشلی میں زیادہ میرا انٹریکشن رہتا ہے, تو وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی, مطلب ان سے بات ہی نہیں ہوتی ہے. ایک ہم کا علاج کروا کے ان کو لا رہے ہوتے ہیں, کیس ہوا تھا جہاں اتنا اس کو بروٹلی مارا تھا بچی کو کہ اس کا شی کوڈنٹ لفٹ ہر آرم, تو ہم پھر ہاسپٹل گئے, وہاں پہ اس کا علاج کرا کے دین وی گاٹ اٹ ٹو دا بیورو. اب تو الحمدللہ شی از ویری ہیپی, وہ اسکول جا رہی ہے ہمارے پاس, وہ کمپیوٹر کلاسز لے رہی ہے, شی از ڈوئنگ ویل. لیکن ایسے بچے جو ہیں ان کو واپس ٹو برنگ دیم بیک ٹو لائف اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اسی طرح چائلڈ سیکشل ابیوز والے جو شکار ہوتے ہیں وہ بھی یہی, وہ ایون دوسرے بچے ان کی ہیلپ کرتے ہیں ان سے بات کرنے میں, لیکن ان کا کانفیڈنس شیٹر ہوا ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے پاس آتے ہیں. تو ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہم ٹیکنیکس ہمارے سائیکالوجسٹ, ہمارے کاؤنسلرز یوز کرتی ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے روز ان کے ساتھ ایک سیشن کیا جاتا ہے, پھر ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا مینٹل اسٹیٹ سے نکلیں اور ہمارے اس میں ایڈجسٹ کریں. ہمارے بیورو کا جو ایک ہوملی ہم انوائرمنٹ کوشش کرتے ہیں ان کو فیملی انوائرمنٹ دینے کی. سارا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, شی از اے کلینکل سائیکالوجسٹ. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ بتائیے کہ انہوں نے کہا کہ ریہیبلیٹیشن کی جاتی ہے, ان کو ٹریننگز دی جاتی ہیں, کچھ بچیاں اسپیشلی بچیاں شروع میں بات بھی نہیں کرتی. ہمیں بتائیے کہ ہمیں اگر ایسا کوئی بچہ نظر آئے تو ہم اس کو کیسے اپلفٹ کر سکتے ہیں, اور وہ کیا پروسیس ہوتا ہے ان سائیکالوجی کہ ہم ان بچوں کو واپس ان کے پیروں پر کھڑا کریں ود اے لاٹ آف کانفیڈنس. اچھا, یہ سارا نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ اس طرح کے بچے یوزلی جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں, ان کا جو اپنی سیلف اویئرنیس ہوتی ہے وہ بہت لو ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ خاموش ہوتے ہیں یا بات نہیں کرنا چاہتے. ہاں, ہم اپنے لیول پہ جب ہمیں اس طرح کا کوئی بھی بچہ ملے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے تو بچے کو سنیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ اس کو یہ سمجھ آئے کہ ہی اور شی از ناٹ الون, دیر از سم ون یو نو ہو انڈرسٹینڈز دیم, اور بہت نان ججمنٹل ہو کے ان کے ساتھ بڑے پولائٹلی, کیونکہ بچے جو ہیں بڑے, ہم ایڈلٹ ٹو ایڈلٹ ڈفرینٹ میٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن بچوں کے ساتھ ہمیں یو نو وائل ان کو سننا, وائل پہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو وی ڈو دا پلے تھیراپی, اور بڑے آرام سے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان سے ان کے دل کی بات نکلواتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے بچے, آپ تو چائلڈ لیبر کی بات کریں, ویسے ان جنرل جب ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں اور بچے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں تو میرے پاس ایسے ایڈلٹس آتے ہیں جو بچپن میں انہوں نے ابیوز دیکھا ہے, جیسے فادر مدر کو مار رہے ہیں یا مدر بچوں کو پیٹ رہی ہیں یا فادر بچوں کو پیٹ رہے ہیں, پورا ایک ان کا وشیس سائیکل ہوتا ہے, وہ جنریشن ٹو جنریشن پاس آن ہو رہا ہے. اس میں بھی بچے
पेसिमिस्टिक अप्रोच के मालिक हो जाते हैं, हर दे चीज़ में हैव negative aspect नेगेटिविटी देखते हैं। वो, और जी। उनमें वो ये कहते हैं मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दैट, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो जब आप इस तरह के बच्चों के साथ बैठते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको सुने, जी। उनको सिक्योर करने की कोशिश करें, और अगर अपने तौर पे आप इस तरह की फैमिलीज़ को या इस तरह के बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, विद द हेल्प ऑफ, जैसे उस्मान साहब ने बोला था कि आप अपने दोस्तों से हेल्प मांगें, बिल्कुल। ठीक है, आप अपनी कम्युनिटी लेवल पे आपके मतलब हम रिश्तेदारों से एक छोटा सा एक सेटअप हम खोल सकते हैं या चला सकते हैं जिससे हम इस तरह के बच्चों को हेल्प करें। और ये बच्चों को ट्रॉमा से निकालना इज़ अ बिग डील। जब तक हम उनकी वो सारी नशो नमा के लिए जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं करेंगे और उनको उनके सर से ये बोझ नहीं उतारेंगे, तब तक वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकते। और तालीम के ज़रिए, उनके साथ बैठने के ज़रिए, काउंसलिंग सेशंस जो होते हैं बच्चों के लिए, इस तरह के मुझे ऐसे लगता है ऐसे इदारे मौजूद होने चाहिए जहाँ पे बड़े बड़े अस्पतालों में जो साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट बैठे हैं उनको वॉलंटियर करना कि चाहिए। हम खुद चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का इलाज बिल्कुल, खुद करें। बिल्कुल, ऐसे उससे ही ये है, होगा वैसे कि है। बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे बच्चों की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। अगर हम बात करें जिस तरह डोमेस्टिक चाइल्ड अब्यूज़ की, तो उसमें या चाइल्ड लेबर की, उसमें एक सोच, समाजी सोच ये पाई जाती है, वो लोग जो हायर करते हैं ऐसे बच्चों को या जो अपने आप को एम्प्लॉयर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इन बच्चों को छत दे रहे हैं, हम इन बच्चों को 2 वक्त रोटी दे रहे हैं, हम तो इन पर एहसान कर रहे हैं, ये तो हमारा वेलफेयर का तरीका है। सारा, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जुल्म या ये क्रिमिनल एक्ट, डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ वेलफेयर? Of course not, it's not justified, because actually if you see, these children deserve to go to schools. ये तो इनकी उम्र है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में होने की, पढ़ाई करने की, to have fun, to enjoy life, just like our children do. लेकिन they're forced by their parents to go into this profession, कि वो घरों में मुलाजमत करे जहाँ पे उनको मारा भी जाता है, जहाँ मैं आपको बताऊँ जहाँ मारा नहीं जाता वहाँ डांटा भी जाता है, और उनकी ऑफ कोर्स उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, वो बहुत डैमेज होती है, वो उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जो पूरी जिंदगी इनके ऊपर चलते हैं। जैसे आपके पास साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अग्री करेंगी कि ये जो इफेक्ट्स होते हैं पूरी जिंदगी इनके पास बाद में इनको हॉन्ट भी करते हैं। को दूर करने के लिए कभी जिद्दोजहद नहीं की और न ही उसके लिए उन्होंने मेहनत की। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप जो आज हल्का 53 के लोग यहां पे इकट्ठे हुए, आपने एक दफा नहीं, आपने 2 दफा नहीं, आज आपने तीसरी दफा ये साबित किया है कि ये हल्का पहले भी पीटीआई का था, ज़िमनी इलेक्शन में भी पीटीआई का था और आज भी पीटीआई का है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज इस्लामाबाद का कोई ऐसा छोटे से छोटा मसले को लेके और बड़े से बड़े मसाइल तक हम तीनों MNAs ने मेहनत की, कोशिश की, और जिस दिन से आप लोगों ने हमें इस इक्तदार की कुर्सी पे बिठाया, मैं इस चीज का आज इस मकाम के ऊपर खड़े होके ये हलफ दे सकता हूं कि हमने अपनी मेहनत, अपनी कोशिश में एक जर्रा बराबर भी इन 3 सालों में कमी नहीं आने दी, क्योंकि हमारे ज़मीर जिंदा हैं। हम ये नहीं सोच सकते थे कि जब आप लोगों ने, इस हल्के के लोगों ने, इस इस्लामाबाद के तीनों हल्के के लोगों ने हमें भारी अक्सरियत से कामयाब किया, तो ये नहीं हो सकता था कि हम लोग आप लोगों को भूल जाते और इक़्तिदार के ऐवानों के मजे लूटते और आपके मसाइल के ऊपर बात ना करते, आपके मसाइल को हल करने के लिए मेहनत ना करते, आपके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश ना करते। क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग इस सियासत में रहे, इन हलकों के अंदर इलेक्ट होते रहे, उन्होंने सिर्फ इक़्तिदार के मजे लूटे। लेकिन इन 3 सालों में
हर गली मोहल्ले के अंदर जो आवाम के मसाइल थे हमने उनको हल करने की कोशिश की और आज ये आवाम का एतमाद है कि इस्लामाबाद की हर यूनियन काउंसिल, हर गली, हर मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई तरक्याती काम जारी है। और इंशाअल्लाह ये नहीं कि ये इन 2 सालों के अंदर ये मेहनत, ये कोशिश, इसमें जो रहते हैं हमारे 2 साल, उसमें कोई कमी आएगी, कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता कि जो रहने वाले 2 साल हैं इंशाअल्लाह पहले से भी ज्यादा मेहनत भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे ताकि आपके जो बुनियादी मसाइल हैं हम उनको हल कर सकें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हम लोग तहरीके इंसाफ में शामिल हुए, मेहनत की, अपने लीडर के साथ खड़े हुए और उसके लिए जो हम जिद्दोजहद हमारी आज से 22 साल पहले इमरान खान ने शुरू की थी वो अभी भी जारी और सारी है। क्योंकि वो माफिया जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट गया, मेरे मुल्क की गरीब आवाम का टैक्स का पैसा जिन्होंने चोरी किया, आज भी वो मुख्तलिफ साजिशों के जरिए ये चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की ना कर सके। हर दूसरे दिन कोई ना कोई शोशा छोड़ते हैं, हर दूसरे दिन पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और आज हालत ये हो गई है कि खुद मफरूर होके इन अदालतों से और आज बाहर के मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं और अपनी अगली नस्ल को भेज दिया है आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम इनको इस चीज में कामयाब नहीं होने देंगे। मैं कभी कभी स्टेज पे खड़ा होता हूं ना, जितने पंडाल में लोग बैठे हुए, नौजवान, बुजुर्ग, सारे खवातीन, रुकन कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज इस्लामाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत अवाम की तरक्की के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है। माजी के हुक्मरानों की तरजीह अवाम की फलाह नहीं थी। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कर्नौर नूडल्स इसके लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। आसान सही है कि अगर ये पेरेंट्स इनकी वेलफेयर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उनको ऐसे इदारे जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उधर एडमिशन करा दें जहां दे डोंट हैव टू पे अ पेनी, इंस्टेड कि वो मुलाजमत पर रखवा रहे हैं जहाँ पे उनकी वेलबींग, वहाँ वेलफेयर कुछ भी नहीं होता। यू ऑल्सो नो दिस कि वो वहाँ पे उनसे काम करवाया जाता है और वो भी मुश्किल काम करवाया जाता है। छोटे छोटी बच्चियों से हमने खुद देखा है जो रेस्टोरेंट्स पे लाए हुए होते हैं कपल्स बच्चों को अपने साथ, अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखने। इट्स वेरी सैड टू सी अ 6-year-old टेकिंग केयर ऑफ अ 1-year-old। मैंने ये भी देखा है। बिल्कुल। और उस पे एक्शन भी लिया फिर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सारा। और हम तो माहौल की बात कर रहे हैं तो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो बाप जो हमेशा ये कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दूंगा, तो वो कैसे जालिम बाप हैं कि जिनको अपने बच्चे तो नज़र आते हैं, किसी दूसरे के बच्चे नज़र नहीं आते। और वो माएँ, मैंने खुद 8-9 साल की बच्ची को फीडर में दूध बनाते हुए देखा है कि वो 3 माह की बच्ची को दूध पिला रही होती है क्योंकि बच्ची की वालिदा खाने में मसरूफ़ हैं। मेरी बहन, आप अपना डिज़ाइनर बैग उठा रही हैं, आप अपनी 3 माह की बच्ची खुद क्यों नहीं उठा सकती? उसके लिए आपने 8 साल की बच्ची को हायर क्यों कर रखा है?
میڈیا کا عثمان صاحب کیا رول ہے؟ میڈیا ان ٹرمز آف پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ہم کیسے اپنے سماجی رویوں میں انسانیت واپس لا سکتے ہیں؟ میں میڈیا کے رول سے پہلے نا ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. جیسے سارا بھی یہاں بھی آپ نے لائن پہ لیا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا دیا، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر دی. میں سارا سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پنجاب گورنمنٹ، ایون کوئی بھی گورنمنٹ ہے، وہ اتنے اچھے کام کر رہی ہے بٹ ان کی مارکیٹنگ نہیں ہے، پروجیکشن نہیں ہے، جس سے پتہ نہیں چلتا. اب یہی بات لنک ہو جاتی ہے میڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو میں نے ان دونوں پوائنٹس کو کنیکٹ کر دیا ہے کہ ان کے اب فار ایگزامپل میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بات کی تھی کہ وہی کہ وہ چونکہ پاورٹی لائن سے نیچے فیملیز ہوتی ہیں اس لیے اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے ابھی نیشنل جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ ایک پروگرام لے کر آئی ہے احساس پروگرام کے امبریلا تلے، جس میں وہ اسٹیپنڈ دے رہے ہیں بچوں کو آئی تھنک 1500 سے لے کے 4500 روپے تک. اس کے علاوہ اس سے پہلے آئی تھنک پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی انہوں نے یونیفارم بھی فری دیے تھے، بکس بھی فری دی تھیں، بچوں کو اسکولوں میں بھی لے کر آئے تھے کہ یہ بچے ایک تو پڑھیں، سیکنڈ یہ اسی طرح یہ پڑھنے پہ آئیں گے تو یہ کام نہیں کریں گے، یہ ایٹ لیسٹ اس سے بچ جائیں گے. مگر اب اس کے باوجود دیکھیں گے تو یہ فگرز انکریز ہوئے ہیں، ڈیکریز نہیں ہوئے. تو یہ کہاں پہ پرابلم ہے؟ تھوڑا سا پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ آئی تھنک وہ پرابلم یہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب تک ہم اس سے ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ یہ ایک قابل سزا یافتہ جرم ہے. اس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھی بات کہہ رہی تھیں کہ ہوٹلز میں یہ بچیاں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، پیرنٹس کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں کووڈ-19 آیا، گورنمنٹ نے اپنی ان چیزوں کو ماسک کو فار ایگزامپل انہوں نے امپلیمنٹ کروایا. اب انہوں نے اس کے بعد ویکسینیٹ کرنا ایک امپلیمنٹ کروایا ہے. تو گورنمنٹ کے بھی تھوڑے سے مطلب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں لیگس ہیں کہ وہ اس کو آف کورس امپلیمنٹ نہیں کر رہے. دیکھیں آپ اگر آج کہہ دیں کسی بھی ریسٹورینٹ کو کہ الاؤ نہیں ہے فیملی جن کے ساتھ کوئی اس طرح کی بچی ساتھ آئے گی، that family is not allowed to be inside the جس کے ساتھ ایک بچہ آئے گا ڈومیسٹک لیبر. ہاں جی، آف کورس وہ فیملی الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے تو اور اس کے ساتھ وہاں پر ان کے یہاں بھی ایک چارٹ لگا ہونا چاہیے کہ دیز آر دا SOPs، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. جو بھی فیملی کھانا کھائے گی یہ اس کے آداب ہیں، اس کے طریقے کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو ہم لیگ کرتے ہیں. بیسیکلی بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. بالکل جی. اس کے علاوہ دیکھیں انفرادی طور پر پہلے میں نے بات کی، پھر میں نے فرینڈز آف سرکل کی بات کی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہمارے یہاں پہ روٹری کلبز موجود ہیں. 2 ڈسٹرکٹس پاکستان میں کام کر رہی ہیں. آئی تھنک دونوں ڈسٹرکٹ میں ملا لیں تو کہ 300-400 کلبز ہوں گے. 300-400 کلبز کے اندر آپ ممبرز دیکھیں گے تو ایک کلب کے اندر 20-30-40 ممبرز ہوتے ہیں. اینڈ دے آر بلیسڈ پیپل، دے آر پریولیج پیپل. وہ ان کو یوز کریں آپ. ان کے ساتھ ساتھ پھر لائنز کلب ہیں، پھر میں نے بات کی تھی اخوت کی ہے. ان کو آپ کنیکٹ کریں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کہ دیکھیں جہاں پہ آپ لوگ اتنے اچھے کام اور کریں تو ایک اس کام کو بھی ایز این پروگرام لے کر چلیں آپ. جس طرح فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں پولیو تھا تو اس کو روٹری نے ایز این فلیگ شپ پروجیکٹ لیا اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ایلیمینیٹ کر رہی ہے پولیو کو. تو وائی ناٹ دس؟ آف کورس وائی ناٹ ٹیم. تو دیکھیں والنٹیئرز آپ کے پورے پاکستان میں اویلیبل ہیں. آپ آج پروگرام لانچ کریں گے، آپ کو آج کے آج ہی پورے پاکستان میں آپ کا میسج سپریڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اسکول میں ایجوکیشن پہ جب آپ بچوں کو وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پر بھی بتائیں کہ اویئرنیس کریٹ کریں. بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ آتا ہے تو وہ بھی آپ کا بھائی بہن ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے اس طرح کا بیہیو بھی نہیں کرنا اور آپ نے بتانا ہے اپنے پیرنٹس کو بھی کہ دس از کرمنل ایکٹ اور یہ آپ جرم کر رہے ہیں اور اس کی سزا ہو سکتی ہے. واو. کرنے کو اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا شروع کریں. لیکن بات پھر وہی ہے، وی آر سو بزی پلینگ دا بلیم گیم کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو یہ لا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا یا یہ سزا نہیں مل رہی. ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ظلم تو سماج کر رہا ہے، تو سماج کو ظلم کرنے سے روکنا ہوگا. ہمیں بھی جوائن کیا ہے سردار طارق حسین صاحب نے جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا سزا ملتی ہے ایسے امپلائر کو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہائر کرتے ہیں اور ان والدین کو جو غربت کے ہاتھوں یا فار وٹ ایور ریزنز وہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور غیروں میں چھوڑ دیتے ہیں. السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے سر. تھینک یو جی. سردار صاحب ہمیں بتائیے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں سے گھر کے کام کرانا، ان پر تشدد کرنا یہ ایک اللیگل ایکٹ ہے تو ابھی تک پاکستان میں اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سزائیں ملتی نہیں یا جو ملتی ہیں وہ اتنی سخت نہیں ہوتی کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ قانون نے تو اپنا راستہ اپنانا ہوتا ہے. جب کورٹ کے سامنے اس طرح کے کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے
کہ اگر چائلڈ لیبرنگ 100% ہو رہی ہے، 80% ہو رہی ہے، تو جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ کوئی 5% کے قریب بھی نہیں ہوں گے ان میں سے. تو وہ جو کورٹ کے سامنے کیسز آتے ہیں ان میں ڈیفینیٹلی لوگوں کو ان اکارڈنس ود لا ڈیلٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ان کو سزا بھی ملتی ہے. لیکن یہ صرف کورٹ کے ہونے سے اور لا کے ہونے سے ان کو سزا ملنے سے، ٹھیک ہے سزا کا مقصد ریفارمیٹیو ہوتا ہے، تھوڑا سا لوگوں کو تنبیہ بھی ہوتی ہے، لیکن بیسکلی ہمیں ایز اے معاشرہ، ایز اے والدین، ایز اے استاد، سارے لوگوں کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہوگا. تو پھر اس میں جا کے جو چائلڈ لیبرنگ ہے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم سب کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا. میں آپ سے کوئکلی اگر پوچھنا چاہوں سردار صاحب، وہ سزائیں ہیں کیا؟ اگر ایک بچی جس طرح زہرا کی اگر ہم بات کریں، جس شخص نے شی واز بیٹن ٹو ڈیتھ، اس کی زندگی ختم کر دی اس کے امپلائر نے، کیا اس کو سزا ملی اور جو سزا تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو کسی کی زندگی ختم کر دیتے ہیں تو وہ چائلڈ لیبرنگ کے تحت تو نہیں ہوگا. وہ تو پاکستان پینل کوڈ سیکشن 302 کے تحت اس کا ٹرائل ہوگا اور وہ اس میں ڈیتھ سینٹینس بھی ہے، لائف امپریزمنٹ بھی ہے اور 25 ایئر تک جو ہے وہ اس کو سینٹینس ہو سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ کورٹ میں جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو کورٹ تو ایویڈنس دیکھتی ہے کہ کتنی کوجنٹ، ریزنیبل اور کانفیڈنس انسپائرنگ ایویڈنس تھی. تو ایسے کیسز میں جب چائلڈ کسی ایک گھر میں ہوتا ہے تو اس میں جو وٹنس ہوتے ہیں اس گھر کے لوگ ہی ہوتے ہیں. وہاں پہ تو کوئی انڈیپینڈنٹ بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا جو سارے واقعے کو دیکھے. تو ایسے کیسز کو پراسیکیوشن کے لیے یعنی پولیس کے لیے بھی پروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور عدالت میں آ کے عدالت نے تو ظاہر سی بات ہے کہ عدالت میں جو جج بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے، وہ بھی ایک عام انسان کی طرح سوچتا ہے، اس کے اندر بھی دل ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، پروف کی ضرورت ہوتی ہے. تو وداؤٹ ایویڈنس یا پروف تو وہ اس طریقے سے شاید جو ایک عام کیسز میں ہوتا ہے سارے لوگ مینیج کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ اس لیول پہ گیا ہے وہ اس کی فیملی یا وہ انڈیویجولی اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیس کو مینیج کرنا، کیس کو چلانا، کیس کو پرسو کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے معاملات کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ فیملی تو اس پوزیشن میں نہیں ہوتی، اور اگر کوئی اس پوزیشن میں ہوتا بھی ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ کسی ایک گھر کے اندر واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی ایویڈنس کے لوگ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس پہ تشدد کیا، جہاں پہ اس کی جان لی. تو وہ تو اپنے ہی خلاف آ کے ایویڈنس تو نہیں دیتے نا. تو ایویڈنس تو آپ کو باہر سے لانی پڑتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ڈائلیما ہے اور لکونہ ہے ہمارا اس سسٹم میں